अस्सलाम वालेकुम मेरे लोग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूं सलीम बलोच और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं सरदार आशिक हुसैन खान बलोच, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हैं और इसके अलावा आप जो है चेयरमैन ड्रग कोर्ट गुजरांवाला और लाहौर भी हैं। इसके अलावा आप जो है चेयरमैन यूनियन कौंसिल रेंजज़ादा में 4 मरतबा जो है आप चेयरमैन भी रह चुके हैं और मौजूदा चेयरमैन भी सरदार आशिक हुसैन खान बलोच हैं। 1987 में बलदियाती इंतखाबात में बतौर ज़िला कौंसल मुल्तान भी आप रहे हैं। 1988 में आपने बतौर आज़ाद उम्मीदवार MPA का इलेक्शन भी लड़ा। इसके अलावा आपने 2002 में अपोजिशन लीडर ज़िलाई असम्बली लोधरा भी आप रहे हैं। आप 1996 से 2001 तक तहरीक इंसाफ लोधरा के सदर भी रहे हैं। आइए आपके उनसे मुलाकात करवाते हैं। कराची प्लाट की खूबसूरती लाजवाब थी। सरदार आशिक हुसैन खान बलोच रेंजज़ादा धरती के एक बहादुर सपूत हैं। जब हम वहां पहुंचे हमें सरदार आशिक खान बलोच और रियाज हुसैन खान साहब ने खुशामदीद कहा। आप हर एतवार अपने डेरे पर तशरीफ़ लाते हैं और अपने इलाके की आवाम के मसाइल सुनते हैं। और उन मसाइल को हल करके राहत महसूस करते हैं। वहाँ पर इलाके की अहम शख्सियात और बुज़ुर्ग भी मौजूद थे। आप अवामी खिदमत को इबादत समझते हैं। इस शदीद गर्मी में मेहमानों के लिए मशरूबात का भी इंतज़ाम किया गया था। अपनी मसरूफियात तर्क करके हमें वक्त दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस वक्त सरदार आशिक खान बलोच साहब हमारे साथ हैं। जैसा कि पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा चुका हूं कि आप जो है मुतअद्दिद बार तकरीबन 4 मरतबा चेयरमैन यूनियन कौंसिल रेंजज़ादा भी रह चुके हैं और मौजूदा जो चेयरमैन हैं वो भी आप ही हैं। ड्रग कोर्ट लाहौर और गुजरांवाले के आप चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा आप जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हैं। मज़ीद उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बड़ी मेहरबानी जनाब, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें खिदमत का मौका दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। सरदार साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को वक्त दिया। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि सियासत में आने की वजह क्या थी? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने 86 में लॉ किया है और जब 86 में मैं LLB करने के बाद अपने इस इलाके में आया तो यहाँ की महरूमियों को देखा और यहाँ पर नाइंसाफ़ियों को देखा और यहाँ पर जितने भी लोग थे बड़े बड़े जागीरदार, उन्होंने इस इलाके को दबाया हुआ था और कोई किसी को हक नहीं मिल रहा था। ना यहाँ पे स्कूल थे, ना यहाँ पे सड़कें थी और ये लोग अपने जो हमारे साथ ही यहाँ के पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं वो अपने आप को ना खुदा समझते हुए इन लोगों को अपना गुलाम समझते थे। तो जिसकी वजह से फिर मैंने आकर यहाँ पे थोड़ा सा अपनी शऊर दिया, गरीब आवाम को जगाया, गरीब आवाम से आके राब्ते किए। तो फिर इसी वजह से मैं जो है ना, मैंने कहा कि नहीं, ये कौम की खिदमत की जाए, इलाके की खिदमत की जाए, गरीब आवाम की खिदमत की जाए। तो इस वजह से फिर मुझे ये शौक़ हुआ कि मैं अपनी आवाम की खिदमत की खातिर जो है ना, मैंने सियासत में आने का हिस्सा लिया। पाकिस्तान की तारीख़ में आपका सबसे आइडल लीडर कौन सा रहा है या भी मौजूदा है? देखें, इसमें सबसे पहले तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और फिर जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए,
پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، پھر اب عمران خان صاحب ہیں، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو تھے ان کا کی جو آپ کے سامنے ہی ہے، پاکستان کے لیے جو کاوشیں جو کوششیں جو پاکستان معرض وجود میں آیا ان کی وجہ سے آیا، ان کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے ان کی فارن پالیسیاں نیشنلزم پہ تمام اس طریقے سے، پھر اس کی تقلید جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کی، ان کی بھی ایسے ہی، اور کیونکہ وہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی اور اس وجہ سے وہ ان کی پالیسیاں بھی بہت اچھی تھیں۔ اور اب اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بھی فارن پالیسیاں آپ دیکھ لیں، اور جتنے بھی انہوں نے کام کیے ہیں بڑے اچھے کام کیے ہیں، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہے اور جس پہ کہ ان کی ذات پہ یا شک کیا جائے یا اس قسم کی کوئی بات ہو جس سے کہ ان کے پاکستان دشمن کی کوئی اس قسم کی کوئی علامات ظاہر ہوتی ہوں، یا وہ چور ہوں یا کرپٹ ہوں، کوئی بھی۔ ابھی آپ دیکھ لیں یہ موجودہ جو اس وقت جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس نے آج تک عمران خان کی ذات پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے اور نہ کوئی کرپشن سامنے لا سکے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے، مخالفت در مخالفت کی بات ہے۔ اب انہوں نے دیکھیں پیٹرول کی سبسڈی دی، اب وہ کہتے ہیں جی انہوں نے پیٹرول کی سبسڈی کیوں دی؟ بھئی وہ اپنی اس کی پالیسیاں تھیں، اس پالیسیوں کے لحاظ سے وہ کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی یعنی یہ جو پارٹی ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی۔ لہٰذا میری نظر میں قائد اعظم کے بعد اب عمران خان جو ہیں وہ بہترین لیڈر ہیں۔ اچھا سر، اس کے علاوہ اگلا سوال میرا یہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں کون سی ایسی پارٹی ہے جو اپنے منشور کے لحاظ سے بہتر رہی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں اس وقت کوئی بھی پارٹی اپنے منشور پر نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے قبل یہ تمام پارٹیاں اپنا اپنا منشور دے چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا علیحدہ منشور ہے، نون لیگ کا علیحدہ منشور ہے، JUI کا علیحدہ منشور ہے، MQM کا علیحدہ منشور ہے۔ آپ ان سب کے آپ ایفیڈیوٹ نکلوا لیں تو کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو اپنے منشور پہ کھڑی ہو، اور یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں یہ ذاتی مفاد کی خاطر اور یہ سارے اکٹھے ہو گئے، یہ سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے سب اپنے آپ کو چور کہتے تھے، وہ کہتا تھا میں تمہیں گھسیٹوں گا، وہ کہتا ہے میں تمہیں گھسیٹوں گا، اور وہ کہتا ہے یہ چور ہے وہ چور ہے۔ جب سب چیز جھوٹ ہی نہ ہو تو یہ آپس میں یہ مخالفتیں ایک دوسرے کی کر کے ہماری اس غریب عوام کو بے وقوف بناتے رہے ہیں اور ان سے ووٹ لیتے رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا کسی پارٹی کا کوئی منشور نہیں ہے جس کا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا منشور ہے، کوئی منشور نہیں ہے ان کا۔ اچھا سر، اگلا سوال میرا یہ ہے، بلوچ برادری کی جیسا کہ میں نے آ کر دیکھا ہے یہاں پہ آپ ان کے مسائل بھی سن رہے ہیں، آپ نے اپنے علاقے میں بے حد مقبول بھی ہیں، لیکن آج تک آپ نے کسی جو ہے مطلب ایک بڑی سیاسی پارٹی جو ہوتی ہے آپ نے اس سے الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ دیکھیں اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ میں نے 86 میں لاء کیا ہے، 87 سے میں نے بلدیاتی انتخاب میں حصہ لیا، پھر میں نے 88 میں MPA کا الیکشن بھی لڑا آزاد امیدوار کی حیثیت سے۔ تو اس کے بعد پھر ایسے ہی میں اپنے وکالت کے سلسلے میں کچھ ایسا بیزی ہوا کہ الحمدللہ کہ میں پھر اسی طرف چلا گیا۔ پھر میں نے چیئرمین ڈرگ کورٹ، جج ڈرگ کورٹ بنا، لاہور ڈویژن بھی رہا ہوں، گجرانوالہ ڈویژن بھی رہا ہوں، تو اس طرف اب انشاءاللہ میری پرزور یہ خواہش بھی ہے، اور میں ڈسٹرکٹ لودھراں کا اس کے ضلع اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر بھی رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ میری امید ہے اور میری یہ خواہش بھی ہے اور میری برادری کی خواہش بھی ہے کہ اب الیکشن لڑا جائے۔ اب انشاءاللہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے اپنی برادری کو اکٹھا کر رہے ہیں، اپنے غریب عوام کو، غریب علاقے والوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی برادری کا، عوام کا جیسے ہی ان کا موڈ ہوگا انشاءاللہ ان کے مطابق ہم قدم بڑھائیں گے۔ اچھا سر، اگلا سوال میرا یہ ہے، ہمارے اسکول میں کیونکہ بچیوں کا کافی مسئلہ تھا اسکولوں کے حوالے سے، کیونکہ وہ مڈل تک تو یہاں تعلیم حاصل کرتی تھیں، آپ کی کوششوں سے جو ہے یہ آپ نے ہائی اسکول بنوایا ہے لڑکیوں کے لیے، بوائز کا بھی کافی مسئلہ تھا، ان کے لیے آپ نے مطلب کالج لیول پہ اس کو بنوایا ہے آپ نے کالج، تو اس کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا آپ نے کیا ہے اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ یہاں کے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں بلا تفریق، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، اللہ پاک جس کو عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے، مگر کیونکہ جس جگہ پر تعلیم ہوگی وہاں پر شعور آئے گا۔
ہماری قوم، ہماری برادری، ہمارا یہ علاقہ دبا ہوا تھا، اس میں شعور نہیں تھا، اور یہ لوگ کالج یا اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول نہیں بنواتے تھے. تو ہم نے کوششیں کی، الحمدللہ یہاں پہ گرلز ہائی اسکول کے لیے رقبہ میں نے دیا تھا، اور یہاں وہ گرلز ہائی اسکول بنا ہے. اس کے بعد ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے وہ میرے سسرال والوں نے رقبہ دیا ہے، تو الحمدللہ وہاں ہائر سیکنڈری اسکول بنا ہے. تو کوششیں ہیں، اور اب اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس علاقے میں، خاص طور پہ اس یونین کونسل میں یا اس موضع رند جادہ میں تعلیم کا ریشو اتنا ہے کہ لودھرا ضلع میں ٹاپ پر جا رہا ہے. تو الحمدللہ اب بہت شعور ہے اور عوام بہت پڑھ رہی ہے. اچھا سر، اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے نیورندہ میں ایک ہسپتال بنا ہے جانوروں کا، وہ ابھی تک غیر فعال ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو رقبہ ہے وہ بھی میرے بڑے بھائی ڈاکٹر فلک شیر خان انہوں نے دیا ہے ہسپتال کے لیے رقبہ، اور وہ ہسپتال بن رہی ہے. پھر کوئی فنڈز کی کمی کی وجہ سے وہ رک گیا ہے کام. اب انشاءاللہ وہ کام جلد شروع ہو جائے گا اور اب اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے گی. ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور جلد جو ہے نا وہ ہاسپٹل جو ہے وہ انشاءاللہ فنکشنل ہو جائے گا. رینا مسئلہ کہتے ہیں رند جادہ روڈ کا، وہ کافی عرصے سے ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا، لیکن آپ کی کوششوں کی وجہ سے وہ جو ہے اس پر کام ہوا، لیکن اب وہ کام رک گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس میں صورتحال اس طرح سے ہے کہ یہ بہت پرانا روڈ تھا، اور جتنے بھی پولیٹیشنز، ایم این ایز، ایم پی ایز یا ضلع کونسل کے چیئرمین آتے رہے ہیں، انہوں نے اس علاقے کو نظر انداز کیا ہے، اور صرف ان کی نظر انداز کرنے کی وجہ جو ہے وہ میں ہی تھا، کیونکہ وہ میری مخالفت کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ عوام جو ہے پورا 5-6 یونین کونسلز کا راستہ بنتا ہے، تو انہوں نے نہیں دیا. الحمدللہ جیسے ہی یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس پہ کچھ اختر خان کانجو صاحب نے بجٹ دیا، کچھ جہانگیر خان ترین صاحب نے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے بجٹ دیا، اور انہوں نے مطلب کاوشوں سے یہ 5 کلومیٹر کا جو ٹکڑا ہے، یہ جہانگیر خان ترین صاحب کی وجہ سے جو ہے نا یہ ٹکڑا یہ بن رہا ہے. تو انشاءاللہ مزید بھی اب ہم کوشش کر رہے ہیں، چاہے پارٹی جو بھی ہو، انشاءاللہ میں کوشش کر کے یہ اس روڈ کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا. اچھا سر، آپ کی رہائش ملتان میں بھی ہے، اب بہاولپور میں بھی آپ کی رہائش ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہر ہفتے جو ہے یہاں پر اپنے ڈیرے پر تشریف لاتے ہیں اور برادری کے مسائل سنتے ہیں، ان کو حل کر کے آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں چاہے سیاست میں رہوں یا نہ رہوں، برادری، قوم اور غریب عوام کی خدمت کرنا میرا مشن ہے. چاہے میں الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں، یہ میں کرتا رہوں گا، اور مجھے شوق ہے کہ اپنی برادری کا میں خیال رکھوں. دیکھیں، ایک انسان ہے، ایک مزدور ہے، مزدور بھی جو ہے وہ صبح مزدوری کے لیے جاتا ہے اور شام کو وہ پیسے لے کے آتا ہے، اپنے بچوں کو کھلا کے سو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میری جو نظریہ ہے، جو میری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اگر کسی اچھی جگہ پر ہو، اچھے شعور رکھنے والا ہو، اچھے رتبے والا ہو، تو اس کی برادری کو اس پہ فخر ہونا چاہیے، اس کے علاقے کو اس پہ فخر ہونا چاہیے، اس کے دوستوں کو اس پہ فخر ہونا چاہیے، اس کے ہمسایوں کو اس پہ فخر ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے میں جہاں بھی ہوں، کم از کم اسلام آباد یا لاہور کے علاوہ نزدیک 100-200 کلومیٹر میں، تو میں ہر سنڈے کو صبح یہاں پہ آ جاتا ہوں اور شام تک میں یہاں بیٹھتا ہوں. تو الحمدللہ مجھے اپنے غریب عوام کی، غریب برادری کی، دوستوں کی خدمت کر کے مجھے راحت ملتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے کہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ میں کوئی خدمت عوام کی کر رہا ہوں. اچھا سر، اب یہ بتائیں، آپ جو موجودہ ملکی سیاست ہے یہ کس طرف جا رہی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، اس میں ملکی سیاست جو ہے اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کو انہوں نے جو ہے پی ڈی ایم والوں نے بڑے گندے طریقے سے اور اس میں سازشیں کر کے اس کو ہٹایا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم بھی چور اور وزیر اعلیٰ بھی چور، اور دونوں ضمانتوں پر ہیں، اور جتنے بھی آپ کے اس وقت وہ چل رہے ہیں، جتنے منسٹرز بنے ہوئے ہیں، 60% سے زیادہ جو ہیں وہ ضمانتوں پر ہیں. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی بندے نے کہا
کہ جی ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے ملک نے اتنی اچھی ترقی کی ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنے جیلوں میں ایئر کنڈیشن لگا دیے ہیں. تو پاکستان کا جو بندہ تھا اس نے کہا کہ جی آپ نے ایئر کنڈیشن لگائے, ہم نے جتنے بڑے چور اور ڈاکو تھے کسی کو وزیر اعظم لگا دیا ہے, کسی کو وزیر اعلیٰ لگا دیا ہے اور کسی کو ہم نے وزیر بنا دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کہیں جانے کے لیے, کہیں مطلب نوکری کے لیے, تو وہ کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنے تھانے سے ریکارڈ لے کے ہو کہ آپ نیٹ اینڈ کلین ہے, آپ کے خلاف کوئی درخواست تو نہیں ہے, آپ کے خلاف کوئی پرچہ تو نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ جب بھی مطلب اس قسم کا ہو تو وہ نااہل ہوتا ہے, ایلیجیبل ہوتا ہے, نہیں ہوتا. تو یہ تو ہمارے ملک کا کوئی ایسا ہی قانون ہے کہ جتنے بھی چور ڈاکو ہیں سب کو انہوں نے یہ اس طریقے سے یہ بنا دیا ہوا ہے, جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ کے نزدیک سب سے بہترین وزیر اعلیٰ پنجاب کون گزرا ہے یا موجودہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دو باتیں ہوتی ہیں کہ کام سب سے اچھی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف دور میں بڑا اچھا کام ہوا ہے, چودھری پرویز الہی نے بڑا اچھا کام کیا تھا اس وقت, اور اب بھی سردار عثمان بزدار نے بھی اچھا کام کیا ہے. اس میں تو دیکھیں مخالفت در مخالفت تو ہوتی ہے, مگر جو فیکٹس فگر ہیں اور وہ انہوں نے صحیح کام کیا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے صحیح کام کیا ہے, اور مشرف دور میں جو ہے وہ سب سے زیادہ کام ہوا ہے. اچھا سردار صاحب, آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو کھانے میں زیادہ کیا پسند ہے؟ کھانا تو میں بہت کم کھاتا ہوں جی, اور ناشتہ میں بالکل لائٹ کرتا ہوں, اور کھانے میں جو ہے نا میں زیادہ تر جو ہے نا بھنڈی قیمہ بہت پسند کرتا ہوں, اور وہ میری جو ہے نا یہ ایسے سمجھ لیں کہ بڑی دلچسپ اور بڑی جو ایسی خوراک ہے کہ جو میں گھر والوں کو اکثر کہتا ہوں کہ مجھے بھنڈی قیمہ کھلایا کریں. اور تقریباً آپ نے, کیونکہ پورے پاکستان آپ گھومے ہیں, تو آپ کو کون سا ایسا شہر ہے بہت زیادہ پسند آیا ہو آپ کو؟ دیکھیں بہت شہر جو اس وقت ہے, لاہور بہت اچھا شہر ہے. لاہور کے بعد دوسرے نمبر پہ جو مجھے پسند ہے وہ بہاولپور شہر ہے. بہاولپور شہر بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے, صاف ستھرا شہر ہے, اور آلودگی سے بھی پاک ہے, اور اتنا رش بھی نہیں ہے, اور ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے, اور ریزیڈینشل کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. اور جتنی لاہور یا اپر پنجاب میں تعلیمی ادارے ہیں اسی حساب سے یہاں ہمارے بہاولپور میں بہت اچھے تعلیمی ادارے ہیں. اس لیے بہاولپور مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میری رہائش بھی بہاولپور میں ہی ہے. اچھا سر, آئندہ الیکشن کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ, میری کوشش ہے کہ میں اپنی برادری سے مشاورت کر رہا ہوں, اپنے دوستوں سے مشاورت کر رہا ہوں, اور اپنے علاقے والوں سے مشاورت کر رہا ہوں, اور جو انشاءاللہ جو میری برادری اور جو علاقہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے. اچھا سر, آخر میں نوجوان نسل کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی توجہ جو ہے وہ تعلیم پر دے, اور پڑھائی پر جتنی توجہ دی جائے, کیونکہ اس معاشرے میں اگر کسی کو آپ نے دھکیلنا ہے برے کاموں کی طرف تو ان کو عدالتوں کی طرف لگا دیں, غلط کاموں کی طرف لگا دیں. اس لیے میں اپنی نوجوان نسل کو کہوں گا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, آپ چاہے آپ کا 1 بیگھہ زمین ہے وہ بیچ کے تعلیم حاصل کریں. اگر آپ نے تعلیم حاصل کر لی, ایک اولاد کو, ایک بیٹے کو اچھا افسر بنا دیا, تو یوں سمجھے آپ نے 5 مربع زمین بنا لی. اگر آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو اگر کسی کے 10 مربع زمین ہے, اس کے 5 بیٹے ہیں, تو وہ تقسیم ہو جائے گی, پھر ان کے 2 ہو جائیں گے, اس طرح پھر وہ ایکڑوں اور کنالوں میں آ جائیں گے. اس لیے میں ان کو کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اور اس مقصد میں کامیاب ہوں. جی, امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.